बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की लीडरशिप के ख़िलाफ़ कुछ सवालात उठाए हैं और सवालात कम हैं, चार्जशीट ज़्यादा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस तंजीम के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई होने वाली है, और अगर कार्रवाई होती है तो उसकी क्या नौयत होगी। दूसरी तरफ कुछ अहम सियासी सवालात भी हैं और अहम तरीन सवाल ये है कि ये ख़बरें आ रही हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो 2 मई को पाकिस्तान आने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो क्या उनको भी वैसी ही अदालती रिलीफ मिल सकती है जैसी कि कुछ हफ़्ते पहले नवाज़ शरीफ साहब को मिली, और अगर उनको भी ये रिलीफ मिल जाती है तो फिर क्या उनके बाद ये और कैदियों को भी रिलीफ मिलेगी। और आज जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक बहुत धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनका लबो लहजा था, उस लबो लहजे की वजह क्या है। आज गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब, और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और सेनेट की लॉ एंड जस्टिस कमेटी के चेयरमैन भी हैं। और सिंध में हम बात करेंगे जनाब मुर्ज़ा वहाब साहब से। इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूं, कुछ बातें आज जो मेजर जनरल आसिफ गफूर ने की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ बातें मैं ज़रूर करना चाहता हूं। आज उन्होंने एक बहुत अहम बात की है और ये बात मेरा ख्याल है पहली दफ़ा अफवाज पाकिस्तान के किसी तर्जुमान ने ये बात की है। सुने वो क्या बात थी। अगर 1971 में हमारा आज का मीडिया उस वक़्त होता, आपकी साजिशों को बेनकाब कर सकता, वहाँ पे होने वाले हालात की रिपोर्टिंग कर सकता, वहाँ पे होने वाली जो ज़्यादतियाँ हैं जो डोमेस्टिकली उनकी रिपोर्टिंग करता, तो आज मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा ना हुआ होता। अगर आप होते 1971 में बताते कि जी पाक फ़ौज ये गलतियाँ कर रही है, सियासतदान ये गलतियाँ कर रहे हैं, इंडिया ये गेम कर रहा है, आप हमारे ईयर्स एंड आइज़ होते तो हम करेक्शन लगाते। आज ये फिर मौका है, प्लीज़ बी आवर आइज़ एंड ईयर्स, गाइड अस। तो ये बहुत अहम बात की है मेजर जनरल आसिफ गफूर ने। और 1971 में पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं था। वहाँ पे मशरक़ी पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा था, मगरबी पाकिस्तान का जो मीडिया था वो पाबंदियों का शिकार था और वो मगरबी पाकिस्तान में नहीं बता सकता था कि मशरक़ी पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लिहाजा आज अगर DGISPR ने इस चीज़ का एतराफ़ किया तो बहुत खुश आइंद है। और इससे आज ये भी उन्होंने जो है वो पैगाम दिया है पूरी कौम को कि किसी भी मुल्क की सलामती और मजबूती के लिए जो आज़ाद मीडिया, उसका किरदार बहुत अहम होता है, और जितना मीडिया आज़ाद होगा पाकिस्तान उतना मजबूत होगा। एक और बात भी आज उन्होंने की है और वो लापता अफराद के हवाले से है, ज़रा वो भी सुन लें। मुझे पता है कि मिसिंग पर्सनस के साथ आपका एक दिली लगाव है, हमारा भी उतना ही लगाव है। हमारा दिल नहीं करता कि कोई भी बंदा मिसिंग हो। ये मिसिंग पर्सनस के बारे में बात उन्होंने मुझे मुखातब करते हुए कही, और ये जो उन्होंने आज बात की है इससे यकीनन एक पैगाम जाता है कि जो लोग लापता अफराद के लिए आवाज़ उठाते हैं तो वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती हो। तो उनको मुल्क दुश्मन या पाकिस्तान का गद्दार कहना मुनासिब नहीं, क्योंकि आज तो DGISPR ने भी कह दिया कि हमें भी लापता अफराद का जो इशू है उससे उनको भी बड़ी दिलचस्पी है। तो लेकिन जो बातें उन्होंने PTM के बारे में कही हैं, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बारे में बड़ी अहम बातें हैं, उस पर मैं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप बैरिस्टर हैं, कानून में क्या गुंजाइश मौजूद है कि अगर अफवाज पाकिस्तान का तर्जुमान किसी तंजीम के बारे में बड़े दावे से ये कह रहा है कि इनको रॉ से और NDS से इनको फंडिंग मिल रही है, तो क्या इनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए होगी या एंटी टेररिस्ट कोर्ट में होगी? देखिए मीर साहब, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये तो लगता है कि कुछ वाज़ेह सबूत शायद अफवाज पाकिस्तान के पास मौजूद हैं जिसके नतीजे में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशानदेही की गई। तो अगर वो सबूत हैं तो उसके 2 तरीके हैं। अगर तो इसको एज अ पार्टी आप एड्रेस करना चाहते हैं तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन है और उसमें आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें लोगों को स्पेसिफाई करते हैं जिनका इसके अंदर किरदार है,
کسی بھی ڈسرپشن میں، تو پھر وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ایک کرمنل ٹرائل کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہمارا اس وقت اسپیشلی جو ٹرائل کا پروسیس لمبا ہے اور مشکل ہے، شاید اس میں بہتر یہ ہوگا اگر اس قسم کے ثبوت ہیں تو اس معاملہ کو یا عدالت عالیہ یا عدالت عظمیٰ اس کے سامنے لایا جائے. تو جاوید عبادی صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح 1975 میں نیشنل عوامی پارٹی پر سپریم کورٹ کے ذریعے پابندی لگوائی گئی تھی، تو کیا پی ٹی ایم کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر ہونا چاہیے یا نچلی عدالتوں میں مقدمہ دائر ہونا چاہیے؟ میر صاحب، نیب اور اس میں یہ فرق ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت تھی. اس وقت بھی اس کی اپنی ایک آئیڈیالوجی تھی. یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے کسی آئیڈیا سے، کسی کی آئیڈیالوجی سے، لیکن وہ ایک اپنی طریقے کی جدوجہد کرتے ہیں اور آج بھی ان کا ایک اپنا طریقہ کار جو ہے وہ جاری رہا ہے. اور وقت نے ثابت کیا ہے کہ اس پابندیوں کا کوئی بہت بڑا فائدہ نہ پاکستان کو ہوا ہے نہ انسٹیٹیوشن کو کسی کو ہوا ہے. ان کا معاملہ ذرا مختلف ہے. یہ ایک ایسے وقت میں، ایک ایسے ماحول میں یہ موومنٹ چلائی گئی ہے، یہ چلی ہے، جس کی سچی بات ہے کہ بہت بڑے سوالات اٹھتے بھی ہیں اور اٹھتے رہیں گے بھی، کہ جب یہ موومنٹ چل رہی تھی اور شروع ہوئی تھی تو کیوں نہیں اس کے اوپر بات کی گئی اور کیوں نہیں اس کو روکا گیا. اگر واقعی جو آج کی بات ثابت ہو جاتی ہے، آج اگر انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ سب سے پہلے ان کو انگیج میں نے خود کیا تھا. میرے صاحب، اس ملک کے وزیر اعظم صاحب سے زیادہ اس وقت باخبر کوئی آدمی نہیں ہے. اس پچھلے ہفتے وہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم کو مخاطب کر کے وہ کہتے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈ جائز ہے. میرا خیال ہے آپ نے بھی ٹی وی میں ضرور سنا ہوگا. جب ملک کا وزیر اعظم خود گا کر اسی علاقے میں یہ بات کہیں کہ ان کی ڈیمانڈ جائز ہے، ان کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، تو پھر تو جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں اور وزیر اعظم صاحب کی بات میں تو بہت بڑا تضاد ہے. آج تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ دنیا کی مخالف ایجنسیز جو ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑی ہیں، ان کو فنڈنگ کرتی ہیں، پاکستان کا امن خراب کرنے کے لیے کر رہی ہیں، بلوچستان کا امن خراب کرنے کے لیے کر رہی ہیں. اور یقیناً اگر یہ انفارمیشن ہے موجود تو یہ بڑے سیریس ایلیگیشن ہے جن کی ایک جملہ پھر شہزاد کو پورا موقع. اگر یہ معاملہ یہی ایویڈنس ہے تو پھر دو فورم ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کے اندر بھی ایک سیکیورٹی ہماری کمیٹی ہے، دونوں پارلیمان ہاؤسز کی، بے شک ان کیمرہ ہو لیکن ہر چیز ان کے سامنے رکھی جائے، ٹھیک ہے، ان کے سامنے پیش کی جائے. یہ بھی ممبر آف پارلیمنٹ ہے. اور اگر واقعی یہ کسی معاملے پہ انوالو ہے پھر کسی کے خلاف کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک چھوٹی سی جملہ آخری، اس ملک میں غداروں اور کافروں کے فتوے جو ہے نا اس ملک میں دیکھیں، تھوڑا سا اس وقت بغض معاویہ کا سہارا لے رہے ہیں. جو بات پرائم منسٹر صاحب نے کی اور جو آج کی آئی ایس پی آر کی بریفنگ تھی، دونوں سیم باتیں ہیں. انہوں نے بھی کہا ہے مسنگ پرسنز، لینڈ مائنز کا ایشو، چیک پوسٹ کا ایشو، یہ سارے جینوئن ایشوز ہیں. اور اسی وجہ سے آرمی چیف کے کہنے کے اوپر ڈی جی ایس پی آر نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا. ٹھیک ہے، بات طریقہ کار کی ہے. پی ٹی ایم کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ میں نے یہ سوال ریز کیا. پی ٹی ایم کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جائز ڈیمانڈز ہیں. بالکل، تو میں نے کہا ڈیمانڈز تو ان کی یہی تھی نا، ڈیمانڈز کو. اچھا، اب ذرا اس پہ مرزا وہاب صاحب کا موقف لیتے ہیں. مرزا وہاب صاحب، آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا ہے کہ صرف ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ کھل کر پی ٹی ایم کو سپورٹ کر رہی ہے اور وہ اشارہ ان کا پیپلز پارٹی کی طرف ہی ہو سکتا ہے. لیکن میرا سوال یہ آپ سے کہ آپ کیونکہ ایک قانون دان بھی ہیں، تو اگر کسی تنظیم کے بارے میں نام لے کر افواج پاکستان کے ترجمان جو ہیں وہ یہ الزامات لگاتے ہیں کہ ان کو را سے اور این ڈی ایس سے فنڈنگ مل رہی ہے، تو پھر اس تنظیم کے خلاف قانونی کارروائی کے کون کون سے مناسب فورم ہیں کہ جہاں پر اس تنظیم کو بھی اپنے دفاع کا موقع مل سکے؟ میر صاحب، پاکستان کے آئین کے اندر آرٹیکل 17 ہے جو اس بارے میں بات کرتا ہے کہ کوئی بھی ایسی ایسوسیشن یا کوئی ایسی سیاسی جماعت جو کہ پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف، پاکستان کی انٹیگریٹی کے خلاف کوئی چیز کر رہی ہو تو فیڈرل گورنمنٹ اس کے اوپر بین لگا سکتی ہے. بٹ آخر میں وہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس جائے گا 2 ہفتے کے اندر اور پھر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا جن شواہد پر مبنی یہ فیصلہ کیا گیا ہے آیا وہ شواہد ایکچولی جینوئن ہے یا نہیں ہے، آیا ان کے اوپر یہ فیصلہ مناسب طور پر بنتا ہے کہ نہیں بنتا. تو قانونی اعتبار سے یہ چیز آئین پاکستان میں بھی لکھی ہوئی اور جو الیکشنز ایکٹ 2017 پارلیمان نے پاس کیا تھا اس کے اندر بھی کافی اس کے بارے میں چیزیں موجود ہیں. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں چیئرمین صاحب آج بڑا کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی اور سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتے. چیئرمین صاحب خود پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسیز کو بلیو کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں
کہ جو چیز ہو وہ قانون کے عین مطابق ہو. اگر کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی شخص نے کوئی ماورائے قانون ماورائے آئین کوئی کام کیا تو شواہد پیش کیے جائیں, اس کے بعد کوئی کارروائی کی جائے. میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے. یہ اگر اس حساب سے ہوگا, ڈیو پروسیس آف لاء کو فالو کیا جائے گا, تو میں سمجھتا ہوں کسی پاکستانی کو اس بات پر اعتراض نہیں ہوگا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 17 کے مطابق جس طرح کے پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت نے 1973 میں پہلے نیشنل عوامی پارٹی پر خود پابندی لگائی, اس کے بعد سپریم کورٹ میں وہ معاملہ گیا, سپریم کورٹ نے 1975 میں جو حکومت نے پابندی لگائی تھی اس کو انڈورس کیا, تو اگر وہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. دیکھیں, میں تو بحیثیت قانون کے طالب علم کہ آپ نے سوال جو مجھ سے پوچھا تھا کہ قانونی طریقہ کار کیا ہوگا, وہ میں نے آپ کے سامنے گزارش کر دیا کہ آئین و پاکستان میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. اب اس کے اوپر کیا شواہد آتے ہیں, کن شواہد پر مبنی وہ فیصلہ کیا جاتا ہے, کیا وہ شواہد اتنے ٹھوس ہیں کہ نہیں. دیکھیں, اس بات پہ کوئی اختلاف رائے نہیں ہوگی کہ کوئی شخص بھی اگر پاکستان کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے پاس کوئی حق نہیں ہونا چاہیے سیاست کرنے کا, لیکن یہ چیز ثابت ہونی چاہیے ڈیو پروسیس کے بعد کہ آیا کوئی شخص یا سیاسی جماعت پاکستان کے خلاف, پاکستان کی سوورینٹی انٹیگریٹی کے خلاف کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے اس کو اپنے دفاع کا حق جو ہے وہ بالکل ملنا چاہیے. اب ایک اور معاملہ ہے جناب شہزاد اکبر صاحب, اور وہ یہ معاملہ ہے کہ آج کچھ جو سیاسی رہنما ہیں وہ بات کرتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے جو احتساب کا معاملہ ہے وہ اس کی عمران خان صاحب کا ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے اکاؤنٹیبلٹی, لیکن اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ سیاسی انتقام پاکستان میں ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف نواز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے وہ ذرا مختلف ہے, اور اب تو ان کو طبی بنیادوں پر سپریم کورٹ نے 6 ہفتے کے لیے جیل سے رہا بھی کیا ہے, لیکن اب ان کے وکیل کہتے ہیں کہ ان کو علاج کے لیے باہر بھیجا جائے. تو اس پہ عبادی صاحب, جب پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ مجھے پاکستان سے باہر بھیجا جائے, تو اس وقت مسلم لیگ نون کے ہمارے کچھ دوست کیا کہتے تھے, ذرا سنیں. پرویز مشرف بنیادی طور پہ ایک بھگوڑے اور بزدل آدمی ہے, اور وہ ڈرامے کر رہے ہیں, اور وہ اگر ان کی بات مان لی جائے کہ ان کی اینجیوگرافی کے لیے انہیں پاکستان سے باہر بھیجنا ہے, تو مجھے بتائیں جتنے وہ لوگ جو پاکستان کی جیلوں میں ہیں یا جو قانون کی گرفت میں ہیں اور وہ دل کے مریض ہیں, کیا ان سب کو آپ پاکستان سے باہر بھیجیں گے؟ یہ انوکھا لاڈلا نہیں ہے پرویز مشرف. پاکستان کے قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی ملزم اپنے ملک سے باہر چلا جائے. اچھا, اب بیرسٹر صاحب اب تو گنجائش پیدا ہو گئی نا, اب تو سپریم کورٹ نے گنجائش دے دی نواز شریف صاحب کو, تو اب اگر پرویز مشرف صاحب بھی 2 مئی کو آتے ہیں تو وہ بھی آ کے یہ کہیں کہ جناب اگر نواز شریف کو گنجائش مل سکتی ہے تو مجھے بھی دی جائے, تو دینی تو پڑے گی. دیکھیں میرے صاحب, پہلی تو بات ہے ملک سے باہر جانے کی تو گنجائش ابھی تک سپریم کورٹ نے دی نہیں, انہوں نے درخواست فائل کی ہوئی ہے, اس پہ دیکھنا ہوگا کہ ایسی گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے نہیں. جہاں تک بحیثیت قانون کے طالب علم کے مجھے ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی. اگر پرویز مشرف صاحب آگے کہیں کہ جناب آپ نے مجھے گرفتار کر لیا ہے لیکن مجھے آپ جیل سے باہر جا کے علاج کرنے کی گنجائش تھی. دیکھیں, علاج کرنے کے لیے تو جو چونکہ پریسیڈنٹ ایک سیٹ کیا جا سکا ہے تو وہ کیا جا چکا ہے, اس پہ اگر ان کو دی جاتی ہے اجازت تو وہ بالکل کورٹ کی دسترس ہے, ہو سکتا ہے, اور اسی کیس کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے. اور یہ دیکھنا پڑے گا اس میں کیا میڈیکل گراؤنڈز ہیں, کیونکہ نواز شریف صاحب کے مقدمے میں میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر نہیں ان کو دی گئی. نہیں, میڈیکل گراؤنڈز پہ دی گئی. نہیں میڈیکل, دیکھیے اس پورے مقدمے میں میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ان کو کوئی سیٹسفائی نہیں کر سکے. آخر میں انہوں نے کہا جی دل گھبراتا ہے جیل میں, اس لیے ہمیں کر دیا جائے, اور علاج جو ہے وہ جیل میں رہتے ہوئے ممکن نہیں ہے. اب یہ اب آپ میرا خیال ہے تفنن بات کر رہے ہیں. نہیں, اصل میں تو یہ جواب ان کو دینا ہے جو بھی آپ نے کلپ چلایا. اچھا, اب اس پہ جناب جاوید عباسی صاحب, مجھے پورا پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو بہت سی طبی مسائل کا سامنا ہے, ان کو واقعی بہت سے میڈیکل پرابلمز ہیں, لیکن جب ان کو سپریم کورٹ نے یہ 6 ہفتے کی مہلت دی تھی علاج کی, اس وقت آپ کی پارٹی کے کچھ رہنما جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب سر فہرست تھے, وہ کہہ رہے تھے بھائی ہم تو صرف علاج کے لیے جیل سے باہر علاج کی سہولت مانگ رہے ہیں, ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہمیں پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دی. سنیں وہ کیا کہتے تھے. نواز شریف صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں, انہوں نے کبھی علاج کا کوئی آفر نہیں ٹھکرائی, علاج کی بات کبھی ہوئی نہیں, یہاں تو بورڈ پر بورڈ بنتے رہے. کیا خواہش یہ ہے نواز شریف صاحب کی کہ وہ باہر جا کے ہی علاج کرائیں, یعنی کہ لندن جا کر علاج کروائیں؟ نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ یہ انفیئر کامنٹ ہے. وہ عزت نفس کے ساتھ جو ہے وہ علاج کرانا چاہتے ہیں.
اب آپ بتائیں جاوید بازی صاحب کہ اب تو خواجہ عارف صاحب نے سیدھا سیدھا لکھ دیا نا کہ ان کو باہر جانا چاہیے، باہر جانے کی اجازت ملنی چاہیے. کیا نواز شریف صاحب کے وکلاء جو ہیں وہ آپ کو اعتماد میں نہیں لیتے، یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نواز شریف صاحب اصل میں چاہتے کیا ہیں؟ میر صاحب جو بات ہے پہلے آپ نے سوال پوچھا اور جس کا شاہد خاقان صاحب نے بھی جواب دیا، وہ جو پٹیشن فائل کی گئی تھی سپریم کورٹ میں، اسپیشلی یہ کہی گئی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا سسپینڈ نہیں کی تھی، اس کا فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ گئی تھی. سپریم کورٹ نے جب پوچھا بھی تو انہیں کہا نہیں ہم پاکستان میں علاج کروانا چاہتے ہیں. اس وقت پاکستان سے باہر جانے کی کوئی نہیں تھی. حکومت اپنے رومرز جو حکومت کی اپنی ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے وہ ضرور اڑا رہی تھی. اس وقت کہا گیا تھا کہ، اور 5 جو بورڈ بنائے ان سب نے یہ کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو ایک ایسی ہیلتھ فیسلٹی کے ساتھ رکھا جائے یا اس کے اندر رکھا جائے جہاں سارے ڈسپلن موجود ہوں اور ڈاکٹر ان کو دیکھیں. چونکہ جب جیل سے وہ باہر ہیں، اپنے ڈاکٹروں سے ملے، مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں، اب ان ڈاکٹروں کا بھی خیال ہے جو ان کے باہر پہلے کے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے سے ان کا آپریشن کیا، ان سب کا خیال ہے کہ جو پہلے ڈاکٹر ہیں ان کو علاج کرنا چاہیے. ہم حکومت کے پاس نہیں گئے ہیں. کسی بھی آدمی کا حق ہے کہ وہ عدالت عظمیٰ کے پاس جائے یا عدالت عالیہ کے پاس جائے. جس طرح ہم سزا کے بارے میں گئے تھے، اگر عدالت یہ سمجھے گی کہ ہمارے پاس ایویڈنس انف ہے کہ انہیں سیٹسفائیڈ کر سکیں کہ جو لندن میں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستان میں ڈاکٹر ہیں، ان سب کا ایک ہی خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے چونکہ جو پہلے پروسیجر ہوئے ہیں بڑی کمپلیکیٹڈ پروسیجر تھے، انہی ڈاکٹروں کو کرنے چاہیے جنہوں نے پہلے کیا تھا. پھر تو یہ بات اگر سپریم کورٹ میں سیٹسفائیڈ اگر ہم کر سکے تو پھر ٹھیک ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کر رہے ہیں، ایگزیکٹو فیصلہ نہیں آیا. میر صاحب آپ جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو انہی کیسز میں جب سزا ہوئی تو وہ لندن میں موجود تھے. انہیں پتا تھا کہ جس دن میں اسلام آباد اتروں گا میں نے جیل میں جانا ہے. اس کے باوجود وہ پاکستان میں آئے، انہوں نے جیل کا سامنا کیا، جیل میں رہے ہیں. ابھی ایک بیماری کی صورت میں ہر آدمی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنا علاج کرائے. ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے، ہماری کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ سپریم کورٹ اگر سیٹسفائیڈ ہو گئی، سپریم کورٹ کے پاس ایویڈنس لے کے جائیں گے. اگر انہوں نے اجازت دی تو پھر انشاءاللہ. وہ ڈاکٹرز کون ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے؟ یہ ان کے ذاتی معالج ہیں. میڈیکل بورڈ کا قانون موجود ہے، کورٹ کے سامنے انہی ڈاکٹرز کا اوپینین جاتا ہے جو سرٹیفائیڈ ہے. کورٹ کی ڈسکریشن ہے کہ انہوں نے ان ڈاکٹروں کا موقف صحیح تسلیم کر لیا. نہیں کیا. ابھی تو یہ جو ابھی انہوں نے کیا ہے، فائل کی ہے، یہ ان کے ذاتی معالج کی رائے ہے کہ ان کا علاج اسی ڈاکٹر سے ہونا چاہیے. میں ان کو مشورہ دیتا ہوں، اس کے اوپر بھی یہ معاملہ یہاں کیپٹل ٹاک میں بالکل ٹھیک ہے. سپریم کورٹ میں آگے آپ ایک بات پیش کریں. میں صرف لیگل بات کروں، اور مرزا وہاب صاحب جو ہیں وہ کیونکہ بڑی صحیح لیگل اوپینین دیتے ہیں. مرزا وہاب صاحب میرا بھی آپ سے جو ہے نا وہ صرف ایک، کیونکہ آپ ایک لیگل اوپینین بڑی اچھی دیتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ جس طرح کہ نواز شریف صاحب کی جو بیماری ہے وہ کسی بھی شک و شبے سے بالاتر ہے، یقیناً وہ بیمار ہیں اور بہت سیریس بیماری ہے ان کو. لیکن اب پرویز مشرف صاحب کے وکلاء بھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ بہت سیریسلی بیمار ہیں، لیکن عدالت ان کو کہہ رہی ہے کہ وہ پاکستان آئیں، مقدمات کا سامنا کریں. فرض کریں پرویز مشرف صاحب پاکستان آ جاتے ہیں تو کیا پھر جن قانونی بنیادوں پر عدالت نے نواز شریف صاحب کو ریلیف دیا ہے تو انہی بنیادوں پہ پرویز مشرف صاحب کو بھی ریلیف نہیں ملنی چاہیے؟ دیکھیں، اگر آپ اسٹرکٹو سینسو لا کی بات کرتے ہیں تو آئین کا آرٹیکل 25 ہے جو کہتا ہے کہ کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے کسی شہری کے درمیان. تو اگر میڈیکل گراؤنڈز میں میاں صاحب کو کوئی ٹریٹمنٹ ملتا ہے، کوئی پریولیج ملتی ہے، تو وہ جنرل مشرف کو بھی مل سکتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایگزامپل آپ کا تب چل پائے گا جب جنرل مشرف واپس آئیں گے. ہم پچھلے کئی سال سے سن رہے ہیں کہ جنرل مشرف صاحب واپس آ رہے ہیں، انہیں تیاری کر لی، اور جب ان کو آنا ہوتا ہے تو واپس وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بظاہر جو گراؤنڈ ریالٹی نظر آتی ہے، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ جنرل مشرف صاحب پاکستان واپس تشریف لا رہے ہیں. اگر لانا ہوتا تو کئی عرصہ پہلے وہ واپس آ چکے ہوتے. اچھا، ویسے میرا خیال یہ ہے اور میری خبر یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان آئے 2 مئی کو، اگر وہ پاکستان آئے تو اس مرتبہ وہ ایئرپورٹ سے ہی گرفتار ہو جائیں گے، اور یہ معاملہ جو ہے پھر مختلف ہوگا. پہلے تو ہونا لازمی ہے. پہلے حالات اور تھے. آج تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا ہے کہ پہلے حالات اور تھے، آج کے حالات اور ہیں. یہ آج کی جو فوج ہے یہ ڈیفرنٹ ہے. تو یقیناً مجھے لگتا ہے کہ جس طرح جنرل راحیل شریف صاحب نے مشرف صاحب کو بچانے کے لیے ہر طرح کا حربہ اختیار کیا تھا، تو جو نئی آج کی جو فوج کی قیادت ہے وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گی، کیونکہ پھر ظاہری بات ہے کہ ان کو جواب دینا پڑے گا کہ کیا آپ وہی کام کریں جو راحیل شریف صاحب کریں. تو اگر مشرف صاحب 2 مئی کو آئیں گے تو گرفتار ہوں گے، لیکن اس کے بعد ان کے وکلاء کا یہ قانونی حق ہوگا کہ وہ اسی طرح کی ریلیف مانگیں عدالت سے جس طرح کی ریلیف نواز شریف صاحب کو مل رہی ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں یہ بتایا کہ ماضی میں جو پاکستان کے دینی مدارس ہیں یہ منسٹری آف انڈسٹریز کے زیر انتظام تھے. بڑی حیران کن بات ہے, اب ان کو منسٹری آف ایجوکیشن کے زیر انتظام کر دیا جائے گا. تو نیب جو ہے وہ کافی عرصے سے وزارت قانون کے زیر انتظام ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو اور نیب پہ سب سے زیادہ الزام لگتا ہے لا قانونیت کا. لیکن یہ بتائیے کہ آپ کیونکہ پرائم منسٹر کے معاون خصوصی برائے احتساب ہیں, تو یہ ہم بڑے دنوں سے فیک اکاؤنٹس کا قصہ سن رہے ہیں. ہم پچھلے سال نومبر دسمبر سے سن رہے ہیں جی زرداری صاحب آج گرفتار ہو جائیں گے, کل گرفتار ہو جائیں گے. اب کچھ ٹی ٹی کی چٹے جو ہیں اور اکاؤنٹس ہیں وہ شہباز شریف صاحب اور ان کے برخورداروں پر بھی آ گئے ہیں. تو میڈیا ٹرائل پہلے شروع ہو جاتا ہے اور الزام بعد میں آتے ہیں. نہیں امیر صاحب, یہ میڈیا کوئی مقدمہ ابھی تک کوئی شہباز شریف یا حمزہ کے خلاف کوئی مقدمہ ابھی تک درج ہوا ہے؟ جی دیکھیے, جو یہ میڈیا ٹرائل کی بات نہیں ہے, یہ ایک نیریٹو اور پرسیپشن بلڈ کیا جاتا ہے جن کے اوپر بڑے سنگین الزام لگتے ہیں. ٹی ٹی والے کیس میں اس وقت 5 کے قریب یا شاید 4 کے قریب لوگ گرفتار ہیں. یہ انویسٹیگیشن ہے, انکوائری نہیں ہے نیب کی, اور پیچھے سے چل رہی ہے. الزامات تو اب سامنے آنے شروع ہوئے ہیں جب ان کے جو فرنٹ مین ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں, انہوں نے عدالت میں بیان دیے ہیں, ان کے ریمانڈز آئے ہیں, اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ وارنٹ آف اریسٹ جاری ہوا ہے. اور اس وارنٹ آف اریسٹ کو جاری ہونے کے بعد جب لاہور ہائی کورٹ میں اس کے اوپر اس وقت پری اریسٹ بیل کی سٹیج کے اوپر گئی ہے, تو میر صاحب وہ تو آلریڈی کورٹ نے ان کو کہا ہے آپ اپنا پورا کیس لے کے آئیں, اور نیب نے وہاں پورا کیس اپنا ایک قسم کا سبمٹ کرایا ہے. اور جتنے الزامات آپ دیکھ رہے ہیں ان کی بنیاد تو وہاں پہ آپ کو نظر آتی ہے کورٹ پروسیڈنگز کے دوران, کہ وہ تمام جو وہ ٹی ٹیز ہیں وہ سامنے رکھی جا رہی ہیں, اور کس طرح سے ایک پاپڑ والے کے نام کے اوپر $1.5 ملین جو ہے اس کے نام سے جو برطانیہ کبھی گیا ہی نہیں ہے, اور وہ حمزہ اور سلمان شہباز کو وہ پیسے بھیج رہا ہے, اس طرح خاندان کے باقی لوگوں کو بھیج رہا ہے. اور یہ اسی فائلنگ کے اندر کورٹ کے اندر موجود ہے کہ ان کی جو ڈکلیئرڈ ویلتھ کا 90 to 95% مختلف فیملی ممبرز کا, وہ اس کی بنیاد وہ فورن ریمیٹنسز ہیں جو انہوں نے منگوائی ہیں, لیکن وہ تمام کی تمام جعلی دستاویز کے اوپر مبنی ہیں, اور یہ منی لانڈرنگ کمٹ ہوئی ہے. تو یہ اس طرح سے میڈیا ٹرائل نہیں ہے. اصل بات یہ امیر صاحب جواب کوئی نہیں ہے, اسپیسیفک ایلیگیشنز ہیں. اسپیسیفک ایلیگیشنز کا آپ کا رائٹ ہے, آپ اس کا جواب کورٹ میں دیں, لیکن اگر آپ آ کے پریس کانفرنسز بار بار کرتے ہیں اور جتنے ان کی طرف سے لوگ آ کے صبح شام کرتے ہیں اور جس طرح کے القابات استعمال کرتے ہیں, ان سے صرف میری ایک عرض ہے کہ ان تمام الزامات کا اگر اسپیسیفک جواب دے دیں. آپ کے ہی چینل کے ایک شو کے اوپر سلمان شہباز صاحب نے فرمایا کہ میں منظور احمد کو بالکل نہیں جانتا, جس نے 1.5 ملین کی شاید ان کو ٹرانسمیشن کی ہوئی ہے. اب اسی منظور احمد کا جب چیک منظر عام پہ آتا ہے, جو یہ اس کو چیک دے رہے ہیں اور وہ چیک بھی وڈرا کر رہا ہے, تو پھر اس کے بعد کوئی جواب نہیں آتا, لیکن الزام لگا دیا جاتا ہے حکومت کے اوپر. بھائی یہ اسپیسیفک الزام ہے, احتساب کا عمل اس کا ہوگا جو اقتدار میں رہا ہے. اب منظور احمد کا احتساب تو ہو نہیں سکتا, وہ بیچارہ تو کہیں پاپڑ بیچتا ہے جہلم میں. اچھا آپ یہ بتائیں جاوید عباسی صاحب کہ اتنی اہم صورتحال میں جب کہ براہ راست شہباز شریف صاحب پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں, وہ منظر سے کیوں غائب ہو گئے؟ لیکن میر صاحب مختصر سا میں جو شہزاد اکبر صاحب نے بات کی ہے, بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا تھا کہ اگر کسی کی انکوائری ہے یا انویسٹیگیشن ہے, ریفرنس کوئی فائل نہیں ہوگا, نیب اس کی انکوائری کر رہا ہے, میڈیا ٹرائل کر رہا ہے, پوری حکومت اس کے نیب کے ڈیفنس میں آئی ہوئی ہے اور ہر روز پریس کانفرنسیں کرتی ہیں, ان کو ساری انفارمیشن ہوتی ہے. اب کوئی آدمی جب جواب دے گا تو کسی کورٹ آف لاء میں دے گا, کسی عدالت میں جا دے گا, عدالت میں اپنا ڈیفنس پیش کرے گا. ہمارے خلاف اگر کوئی ایلیگیشن ہے تو ریفرنس فائل کریں گے. تو آج میں آپ کو ایک بات کہے جا رہا ہوں, اس شہزاد اکبر کے ساتھ بھی وہی بات ہونے والی ہے جو اسد عمر کے ساتھ ہوئی تھی. کیسے؟ یہ جو اسی طرح وہ شہزاد اکبر بھی جب آیا تھا نا, اسی عمران خان صاحب کو سب کو کہا تھا فلاں کے ارباں روپے باہر پڑے ہوئے, فلاں اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے, میں فلاں آدمی کو دوسرے دن لے کے آؤں گا. ابھی 8 مہینوں میں ان کی کارکردگی دیکھ رہے, ایلیگیشن لگانے کے بعد الزام لگانا, اور وہ جو اگر کوئی کام کیا بھی ہے, اگر کوئی سپوز ایک ادارہ کر رہا ہے نیب جس کو انہوں نے بڑا سخت ڈسپیوٹڈ کر لیا ہے, اس حکومت کی اپنی کیا کارکردگی ہے؟ گالی دینے کے علاوہ, الزام لگانے کے علاوہ ہے, سارا دن لوگوں کو. آپ کو پتہ ہے انہوں نے $11 ارب کے ایسٹس ٹریس کیے ہیں, $11 ارب. جی یہ میں نے صحیح فکر دیا؟ جی بالکل ٹھیک. یہ آپ کو پتہ ہے $11 ارب لے آئیں تو پاکستان کے مسئلے حل ہو جائیں گے. 6 ارب کے لیے یہ دنیا میں باغے پھرتے ہیں, دنیا سے مانگتے ہیں. 9 ارب یہ IMF کے پاس جا کے مانگ رہے ہیں, IMF کی ساری کنڈیشنیں مان رہے ہیں. اتنی بڑی مہنگائی کر رہی ہے, وہ پیسے ہی واپس دیں تاکہ ہمارے معاملات حل ہو جائیں. عباسی صاحب کے دور حکومت میں نیب کی کارکردگی کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے. جب چیئرمین
نیب نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ میں اس مقدمے میں کچھ نہیں کر سکتا پاناما کے مقدمے میں. اب جب کوئی بات ہو رہی ہے تو اب میں ان کے پورے سوال کے جواب میں سوچ رہا تھا کہ شاید ابھی کوئی اسپیسیفک جواب آ جائے, ماں سوائے مجھے دھمکیوں اور بددعائیں دینے کے. باسط صاحب نے بڑی معذرت. اچھا, اب میں ذرا ایک مرزا وہاب صاحب سے بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. مرزا وہاب صاحب, میرا ذرا سوال جو ہے وہ براہ راست سندھ حکومت کے بارے میں ہے, کیونکہ آپ سندھ حکومت کے ترجمان ہیں. تو یہ اخبارات میں خبر جو ہے وہ شائع ہوئی ہے کہ سندھ کے سرکاری گوداموں سے 1 ارب 20 کروڑ روپے کی گندم غائب ہو گئی ہے اور بوریوں میں مٹی بھری گئی ہے, اور نیب جو ہے سکھر کے کند کوٹ اور کشمور میں چھاپے, گودام سیل کر دیے, گندم کو اوپن مارکیٹ میں فروخت کیا گیا. تو یہ جو نیب جو کارروائی کر رہی ہے, یہ جو الزام ہے کہ 1 ارب اور 20 کروڑ روپے کی گندم جو ہے وہ سرکاری گوداموں سے غائب ہو گئی ہے, کوئی اس الزام کے بارے میں آپ نے کوئی تحقیق کیا ہے کہ یہ جو نیب کارروائی کر رہی ہے تو یہ صحیح کر رہی ہے, غلط کر رہی ہے؟ میر صاحب, یہ جو نیب کی کارروائی ہے, اس کارروائی سے پہلے سندھ حکومت کا جو اپنا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے جس کو میں سپروائز کرتا ہوں, اس ڈپارٹمنٹ نے آلریڈی کارروائی گندم کے اس پروسیس میں کر دی تھی, اور ہم نے دادو اور کراچی کے کچھ جگہوں پہ جہاں پہ گندم ذخیرہ کی جاتی تھی وہاں پر آلریڈی ہم نے کارروائیوں کا عمل سٹارٹ کر دیا تھا اور چیزوں کو کانفسکیٹ کرنا شروع کر دیا تھا. یہ جو نیب کی کارروائی ہوئی ہے یہ ہماری کارروائی کے بعد سٹارٹ ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے اوپر جاتا ہے کہ جیسی ان کو نشاندہی ہوئی ایک پرابلم کی, ایک کرپشن یا کرپٹ ایلیمنٹ کی, ہم نے فوری طور پر کارروائی کا پروسیس سٹارٹ کیا, اور یہ ریکارڈ کا حصہ آپ چاہیں گے تو میں آپ سے وہ صرف یہ بتا دیں, کتابت جو ماضی میں ہوئی ہے وہ شیئر کر سکتا ہوں. صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے اگر کارروائی شروع کی ہے اور آپ کی سپرویژن میں کارروائی شروع ہوئی ہے تو یہ سرکاری گوداموں میں جو گندم کی بوریاں غائب کر کے اس میں مٹی بھری گئی ہے, تو کسی بندے کو آپ نے گرفتار کیا, کسی کو سسپینڈ کیا, وہ نام بتائیں گے آپ؟ میر صاحب, انویسٹیگیشن چل رہی ہے. میں اماؤنٹ کا تخمینہ لگانا میرے لیے اس وقت مشکل ہے چونکہ انویسٹیگیشن آن گوئنگ ہے. میں اگر تحریک انصاف کا رکن ہوتا تو میں کوئی بڑا سا فگر کوڈ کر دیتا. اماؤنٹ کے اوپر میں کوانٹم ابھی آپ کے سامنے گزارش نہیں کر سکتا, بٹ کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں اور کچھ جگہوں کے اوپر چیزوں کو سیز کر کے جگہ کو کیپچر کیا گیا ہے اور سیل کیا گیا ہے. آج صبح بھی گھوٹکی کے اندر ایک جگہ پر اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے کارروائی کی, تو جہاں جہاں ہمیں نشاندہی ہو رہی ہے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ اس کے اوپر کارروائی کر رہا ہے. ایک میر صاحب میں صرف گزارش کرنا چاہوں گا, جو آپ نے سوال شہزاد اکبر صاحب سے پوچھا تھا, میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ دیکھیں جو سوال پوچھا جاتا ہے نا کبھی کسی شخص سے کہ آپ اکیوز نے آپ نے چوری کی, اس کا جواب ٹی وی کے پروگرام پہ آ کے پریس کانفرنس میں نہیں دینا ہوتا, اس کا جواب عدالت میں دیا جاتا ہے. تو کیا نیب نے ابھی تک ان کیسز کے اوپر کوئی کیس دائر کیا ہے یا نہیں کیا؟ ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ سالہ سال سے ان کیسز کے اوپر انکوائری اور انویسٹیگیشن چل رہی ہے, اور اسی لیے بار بار اپوزیشن کہتی ہے کہ ان کیسز کا حق اور صداقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ پولیٹیکل پرپزز کے لیے کیسز کو انیشیٹ کیا جاتا ہے. ابھی خود شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ جو حمزہ شہباز سے ریلیٹڈ ٹرانزیکشن ہے 6 ماہ سے اس کی انکوائری چل رہی ہے. آپ مجھے بتائیے 6 ماہ سے آپ انکوائری سٹارٹ کرتے ہیں, حکومتی وزراء آ کے اس کے اوپر پریس کانفرنس کرتے ہیں, شہزاد اکبر صاحب آ کے ٹی وی پہ اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں, تو آپ انفلوئنس نہیں کریں پروسیڈنگز کو. بہتر اسی لیے ہوگا کہ ان چیزوں کو آپ عدالتوں کے حد تک رہنے دیں, عدالت میں کیس کو دائر کریں, عدالت فیصلہ کرے گی. اگر کسی شخص نے کرپشن کیا ہے, غلط کام کیا, اس کا فیصلہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں نہیں ہوگا, شہزاد اکبر صاحب نہیں کریں گے, اس کا فیصلہ پاکستان کی عدالت کرے گی. تو میں گزارش پی ٹی آئی والوں سے کرنا چاہوں گا, یہ بار بار میڈیا کو یوز کرنا چھوڑے, عدالت کے اندر کیس داخل کریں, اور عدالت آج ویسے بلاول صاحب نے بھی 1 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بھی بہت سے الزامات لگائے ہیں, تو وہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ میڈیا کو یوز کر رہے ہیں. اگر وہ آ کے اپنی بات کر رہے ہیں تو آپ بھی موجود ہیں, آپ بھی اپنی بات کر رہے ہیں. ایک بات ان سے آخر میں کر دوں, 1 سیکنڈ کی بات ہے کہ ابھی انہوں نے خود فرما دیا کہ اینٹی کرپشن کے ادارے کی جو کہ احتساب کا کام کرتا ہے پروونشل سطح پہ, اس کی سربراہی ایک مشیر کر رہے ہیں. اچھا چلے, وہ تو آپ بھی تو میں نے کہیں نہیں کہا میں کسی ادارے کی سربراہی کر رہا ہوں, ایک وقفہ لینا ہے, مشاورت کا عمل بات کرنی ہے کہ قانون میں تبدیلی کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں رابطے ہیں, لیکن کچھ وزراء حضرات ان رابطوں کی تصدیق کرتے ہیں, کچھ وزراء حضرات رابطوں کی تردید کرتے ہیں. تو یہ حکومت ایک پیج پہ کیوں نہیں ہے, یہ شہزاد اکبر صاحب سے پوچھنا ہے وقفے کے بعد. وقت کم ہے اور سوالات میرے پاس بہت ہیں. شہزاد اکبر صاحب چھوٹے چھوٹے جواب دیجیے گا.
یہ بتائیں کہ یہ جو آپ ابھی دعویٰ کر رہے تھے شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور سلمان شہباز ان کے خلاف جو وہ آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے جو ہے، تو فرض کریں کہ وہ مقدمہ جو ابھی اس کی انکوائری ہے، پھر اس کا ریفرنس دائر ہو جاتا ہے، پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، کتنی دیر لگے گی انجام میں؟ دیکھیں حامد صاحب، بات تو یہ ہے کہ بات تو جانی ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے پاس اس وقت انکوائری نہیں، انویسٹیگیشن ہے اور کچھ اریسٹ ہو چکے ہیں. تو اگر آپ قانونی طور پہ دیکھیں تو 90 دن کے اندر ریفرنس فائل کرنا بنتا ہے. اریسٹ ہوئے آلریڈی 15-20 دن ہو چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں 3 ماہ کے اندر ریفرنس فائل ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو ٹرائل ہے، چونکہ یہ ڈاکومنٹری، اگر تو یہ سارا ڈاکومنٹری ایویڈنس کا کیس ہے تو ڈاکومنٹری ایویڈنس میں تو وٹنسز بڑے جلدی گزرتے ہیں. تو یہ 6-7 ماہ کے اندر ٹرائل کنکلوڈ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، اتنا مشکل کیس نہیں ہوگا. شہزاد صاحب کہاں لکھا ہوا ہے 90 دن میں ٹرائل ہوگا؟ ہاں جی، وہ کہہ رہے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے 90 دن میں ٹرائل ہوگا؟ اریسٹ ہونے کے بعد نیب کے قانون کے مطابق 90 دن میں ریفرنس فائل کرنا ہوتا ہے. ہاں لیکن ہوتا نہیں ہے. اچھا اب یہ بتائیں عباسی صاحب، کدھر لکھا ہوا ہے ذرا بتا دیں، کیونکہ قانون میں لکھا نہیں ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں لکھا قانون میں. میں مرتضیٰ باب صاحب اتنا اچھا وکیل نہیں ہوں، لیکن یہ نیب کے قانون اور اس کی 90 دن کا اس کا ہوتا ہے جو اریسٹ ہے، اس کے بعد ریفرنس فائل کرنا ہوتا ہے. یہ ان کے رولز کا چلیں میر حصہ صاحب ہے. چیک کروا لیجیے. اچھا چلیں فرض کریں اگر یہ صحیح ہے تو آپ تو کوشش کر رہے ہیں، حکومت اور اپوزیشن کوشش کر رہی ہے کہ نیب کے قانون کو تبدیل کیا جائے، اور وزیر قانون صاحب جو ہیں فروغ نسیم صاحب اس کی تصدیق کر رہے ہیں، باقی وزراء اس کی تصدیق نہیں کرتے. تو اگر انہوں نے 6 مہینے میں یہ کانفیڈنٹ ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو سزا دلوانی ہے تو پھر تو یہ قانون تبدیل نہیں کریں گے، تو آپ کی قانون میں تبدیلی کی کوشش تو ناکام ہو جائے گی. لیکن میر صاحب سزا دلوانے کی تو صرف خواہش ہے، اس ساری حکومت کی خواہش ہے. چونکہ شہباز صاحب نے پنجاب کی خدمت کی ہے، پاکستان کی خدمت کی ہے، تو اس ڈر اور خوف میں تو یہ ہیں اور ہر بات ایسی کریں گے. یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر نہ ریفرنس فائل ہوتا ہے، یہاں کئی انکوائری 8-8 مہینے ویسے آپ ان کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ ان کے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہے. کتنے جتنے مہینے انہوں نے ہمارے لیے کہا نا کہ ٹرائل کنکلوڈ ہوگا، اتنے مہینے ان کی حکومت میں نے دیکھ رہا. مرزا باب صاحب کتنا ٹائم دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے. آپ محتاط ہیں، آپ محتاط ہیں، آپ بھی محتاط ہیں. ویسے آف دی ریکارڈ تو آپ جب بریک تھی تو آپ نے ٹائم دیا ان کو. نہیں، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس بہت ٹائم کا فکر، آپ دونوں کا بہت شکریہ. آپ دونوں کا بہت شکریہ. مرزا وہاب صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. لیکن یہ جو حکومت جو ہے ایک دوسرے پہ تنقید تو روز کرتے ہیں، لیکن احتساب کے قانون میں تبدیلی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں. تو اس ان کانٹیکٹ ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ ہمیں بتاتا ہی نہیں ہے، لیکن ہم ان سے پوچھتے رہیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.